अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 202 का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है सोशो कल्चरल डेवलपमेंट। इसमें हम सोशो कल्चरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन, फैक्टर्स और जनरल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर हमारा LMS मॉड्यूल के हिसाब से मॉड्यूल नंबर 67 से मॉड्यूल नंबर 70 तक मुश्तमिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसानी नशोनुमा कभी भी तन्हाई में नहीं होती, बल्कि ये उस सोशल और कल्चरल माहौल से गहरा ताल्लुक रखती है जिसमें एक इंसान जिंदगी गुजारता है। बच्चे जिस खानदान, मुआशरे और सकाफती पस मंजर में परवरिश पाते हैं, वो उनकी शख्सियत, रवैयों, अक़दार और सीखने के अंदाज पर गहरा असर डालते हैं। यही वजह है कि बच्चों की तरक्की और सीखने के अमल को बेहतर तौर पर समझने के लिए हमें सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट का मुताला करना बहुत ज़रूरी है। सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट से मुराद वो तरक्याती अमल है जिसमें बच्चे की नशोनुमा समाजी मेल जोल, सकाफती इक़दार, ज़बान, रस्म व रिवाज और ख़ानदानी ताल्लुकात के ज़ेर असर होती है। यानी एक बच्चा सिर्फ जिस्मानी या ज़हनी सतह पर ही तरक्की नहीं करता, बल्कि वो समाज और सकाफत की रोशनी में एक मुकम्मल फर्द के तौर पर परवान चढ़ता है। आज के लेक्चर में हम सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट की तारीफ, उसके अमूमी पहलू और ये किस तरह बच्चों की पहचान यानी कि आइडेंटिटी और सेल्फ परसेप्शन और जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में उनकी तरक्की पर असर अंदाज होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट की। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में बात की कि इंसान की नशोनुमा सिर्फ उसकी ज़ाती कोशिश या जिस्मानी तरक्की का नतीजा नहीं होती, बल्कि वो मुआशरती ताल्लुकात और सकाफती इक़दार के दायरे में परवान चढ़ता है। तो अब आइए हम सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट की तारीफ को तफसील से समझते हैं। सोशो कल्चरल एक ऐसा इस्तिलाही लफ्ज है जो दो बुनियादी पहलुओं को जोड़ता है। सोशो यानी कि समाजी, यानी वो असरात जो एक फर्द को समाज, ताल्लुकात, खानदान, दोस्तों और इर्द गिर्द के लोगों से मिलते हैं, और कल्चरल यानी सकाफती, यानी वो रिवायात, इक़दार, ज़बान, रसूमात, मजहब और तर्ज जिंदगी जो किसी मुआशरे की सकाफत का हिस्सा होते हैं। तो सोशो कल्चरल डेवलपमेंट से मुराद वो तरक्याती अमल है जिसमें एक बच्चा अपने समाजी रिश्तों और सकाफती माहौल के अंदर सीखता है, बढ़ता है और एक बाशऊर फर्द बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एंथ्रोपोलॉजी यानी बशरियात का मुताला करते हैं तो वहाँ हमें ये सीखने को मिलता है कि मुख्तलिफ मुआशरे और सकाफतें इंसान के रवैयों को किस तरह तश्कील देती हैं। ठीक है, एक बच्चा जब अपने खानदान के रस्म रिवाज, जबान और त्यौहार या कम्युनिटी के रिवायात को समझता है, तो वो सिर्फ मालूमात नहीं ले रहा होता, बल्कि वो अपनी सोशो कल्चरल पहचान को भी मजबूत कर रहा होता है। ठीक है, ये सब अवामिल खानदान का पस मंजर, रिवायात, सकाफत, मजहबी माहौल और समाजी मेल जोल मिलकर एक बच्चे की शख्सियत, जज्बाती जहानत, बोलचाल, सीखने के अंदाज और दुनिया को देखने के नजरिए को तश्कील देते हैं। तो सोशो कल्चरल डेवलपमेंट को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम जान सकें कि हर बच्चा अपने माहौल से मुतासिर होकर कैसे तरक्की करता है और किस तरह वो एक बाशऊर फर्द की शक्ल इख्तियार करता है। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस पे, यानी समाजी और सकाफती असरात। सोशल फैक्टर्स जो है वो अमल होते हैं जो एक फर्द को माशरती तौर पर मुतासिर करते हैं, यानी वो चीज़ें जो माशरे में लोगों के साथ रहते हुए हम सीखते और अपनाते हैं।
اس میں پہلی بات آ جاتی ہے کسٹمز اینڈ ٹریڈیشن، یعنی کہ رسم و رواج کی، کہ ہر معاشرے کے اپنے مخصوص رسم و رواج ہوتے ہیں، جیسے شادی بیاہ، تہوار، دعوتیں اور بچوں کی پرورش کے طریقے۔ بچے انہی رسم و رواج کے سائے میں پرورش پاتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں آ جاتا ہے لائف اسٹائل، کہ کچھ خاندان بہت سادہ طرز زندگی رکھتے ہیں، کچھ جدید اور تیز۔ بچوں پر یہ سب اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ کن چیزوں کو ضروری یا غیر ضروری سمجھیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم بات کریں گے سوشل ویلیوز اینڈ بیہیویئرز کی، کہ جیسے ایمانداری، عزت، دوستی، مدد کرنا یا دوسروں کے ساتھ سلوک کرنا، یہ ساری سماجی اقدار، ٹھیک ہے، سوشل ویلیوز ہے جو بچے کو سکھائی جاتی ہیں اور وہ انہی سے اپنی شخصیت بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ کلچرل اسپیکٹس اس کے دیکھتے ہیں کہ ثقافتی عوامل وہ ہوتے ہیں جو ایک قوم یا معاشرے کی ثقافت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ وہ پہلو ہیں جو کسی بھی معاشرے کو منفرد بناتے ہیں۔ اس میں آ جاتا ہے سب سے پہلے ایستھیٹکس، خوبصورتی کا احساس، یعنی آرٹ، موسیقی، رنگوں کا چناؤ یا خوبصورتی کو دیکھنے کا انداز۔ بچے یہ سب سیکھتے ہیں کہ ان کے معاشرے میں خوبصورتی کو کیسے محسوس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتا ہے اس میں لینگویج اینڈ ایجوکیشن۔ زبان بچے کے اظہار کا ذریعہ ہوتی ہے اور تعلیم اسے سیکھنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ بچے اپنی مادری زبان میں سوچنا سیکھتے ہیں اور تعلیمی ماحول ان کی ذہنی نشوونما کو بڑھاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس میں آ جاتا ہے ریلیجن، لا اینڈ پالیٹکس۔ مذہبی تعلیمات، قانونی اصول اور معاشرے کے سیاسی نظریات بچے کی سوچ، اقدار اور فیصلہ سازی پر گہرے اثرات ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ٹیکنالوجی اینڈ مٹیریل کلچر۔ بچے جس دور میں پروان چڑھتے ہیں وہاں ٹیکنالوجی کا استعمال اور روزمرہ کی مادی چیزیں جیسے موبائل، کمپیوٹر، کھلونے، لباس ان کی عادات اور سیکھنے کے انداز کو متاثر کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں سوشل آرگنائزیشنز اینڈ سسٹمز، جیسے خاندان، اسکول، کمیونٹی گروپس۔ یہ تمام تنظیمیں بچوں کو نظم و ضبط، تعلقات اور کردار سازی سکھاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ویلیوز اور ایٹیٹیوڈز جو ہیں یہ ہم بتاتے ہیں کہ ایک معاشرہ کن باتوں کو اہمیت دیتا ہے، جیسے وقت کی پابندی، احترام، محنت۔ یہ سب چیزیں بچے کے رویے کو تشکیل دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام سماجی اور ثقافتی عناصر مل کر بچے کی سوچ، اس کے تعلقات اور اس کی سیلف آئیڈینٹی یعنی کہ اس کی خودی کو بناتے ہیں۔ ایک بچہ انہی فیکٹرز کی روشنی میں دنیا کو دیکھنا سیکھتا ہے، اپنے تعلقات بناتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ وہ خود کون ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں پچھلے حصوں میں ہم نے یہ سمجھا کہ سماجی اور ثقافتی عوامل بچے کی سوچ، رویے اور تعلقات کو کس طرح متاثر کرتے ہیں۔ اب ہم جس پہلو پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کلچرل آئیڈینٹی، یعنی ثقافتی شناخت، جو ایک بچے کے لیے نہایت اہم اور بنیادی کردار رکھتی ہے۔ ثقافتی شناخت کا مطلب ہے کہ ایک فرد، خاص طور پر ایک بچہ، اپنے آپ کو کسی خاص ثقافت یا سماجی گروہ کا حصہ سمجھتا ہے۔ یہ اس کے احساس وابستگی سے جڑی ہوتی ہے، یعنی وہ خود کو کس گروہ، قوم یا معاشرت سے جوڑتا ہے۔ یہ شناخت آہستہ آہستہ اس کے ماحول، خاندانی پس منظر اور معاشرتی تجربات سے بنتی ہے۔ یعنی بچہ کیسے خود کو پہچانتا ہے اور دوسروں سے تعلق قائم کرتا ہے، اس میں ثقافتی شناخت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ ثقافتی شناخت کن عناصر سے بنتی ہے، ہم ان پہ بات کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے نیشنلٹی کی، کہ بچہ کس ملک یا قوم سے تعلق رکھتا ہے، جیسے پاکستانی، چینی، امریکی وغیرہ۔ یہ اس کی ابتدائی شناخت کا حصہ بنتی ہے۔ پھر آ جاتا ہے ایتھنیسٹی، نسل یا قوم۔ اس کے آباء و اجداد کا تعلق کس نسل یا قوم سے تھا، جیسے پنجابی، بلوچ، پختون یا کوئی اور نسلی گروہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں آ جاتے ہیں ریلیجن، کہ بچہ جس مذہب میں پرورش پاتا ہے اس کے عقائد، عبادات اور روحانی اقدار اس کی شناخت میں گہرا اثر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس میں آ جاتا ہے سوشل کلاس، گھر کا معاشی اور معاشرتی معیار، یعنی وہ متوسط
طبقے سے ہے، اعلیٰ طبقے سے ہے یا کسی کم آمدنی والے خاندان سے، یہ بھی اس کی سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائے گا لوکل ٹریڈیشنز. ہر علاقے کے اپنے رہن سہن، لباس، خوراک اور تہوار ہوتے ہیں، اور یہ سب بچے کی ثقافتی پہچان کا حصہ بنتے ہیں. ٹھیک. نیکسٹ آ جاتا ہے جنریشنل بلیفز. بزرگوں کی باتیں، خاندان کے عقائد، کہانیاں اور اقدار جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ جنریشنل بلیفز کہلاتی ہیں. یہ بھی ایک بچے کی شخصیت کی بنیاد رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. امپورٹنس کی اگر بات کریں کہ اس ثقافتی شناخت کی اہمیت کیا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے کلچرل آئیڈینٹی اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ بچوں کو یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ میں کون ہوں. ٹھیک ہے. اس سے انہیں اپنے ماضی، خاندان اور کمیونٹی کا پتہ چلتا ہے. یہ ان کے اندر اعتماد پیدا کرتی ہے اور دوسروں کے ساتھ تعلقات بنانے میں آسانی دیتی ہے. بچوں کو دوسروں کی ثقافتوں کی عزت کرنا سکھاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے جو ہے وہ یہ سیکھا تھا کہ بچے کا سوشو کلچرل ماحول اس کی نشو نما پر گہرا اثر ڈالتا ہے، اور یہی ماحول اس کی ثقافتی شناخت کو جنم دیتا ہے. رسم و رواج، مذہب، زبان اور طرز زندگی، یہ سب فیکٹرز بچے کو یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ میں کس کمیونٹی کا حصہ ہوں، میری اقدار کیا ہیں، اور میں دوسروں سے کیسے مختلف یا مشترک ہوں. ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے جنرل اسپیکٹس پہ بات کریں گے سوشو کلچرل ڈیولپمنٹ کے. لیکن جیسے ہم نے اب تک یہ سیکھا کہ بچے کی نشو و نما صرف ایک اس کے جسمانی یا ذہنی عوامل سے متاثر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ارد گرد کا سماجی اور ثقافتی ماحول اس پر بہت گہرے اثرات ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ ہم ایسے کچھ پہلوؤں کو سمجھنے جا رہے ہیں جو کہ سوشو کلچرل ڈیولپمنٹ کو متاثر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان پہلوؤں میں سب سے اہم جو ہے وہ آتا ہے ریس، کلاس اینڈ انٹرسیکٹنگ آئیڈینٹیٹیز، یعنی نسل، طبقہ اور متداخل شناختیں، جیسے کہ جینڈر، ایتھنیسٹی. یہ تمام چیزیں کسی بھی بچے کے لیے اس کے معاشرتی تجربات کو طے کرتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو آئیڈینٹیٹیز ہیں بعض اوقات ڈسکریمنیشن یعنی کہ تعصب یا پریویلیج کا باعث بن سکتی ہیں، جو بچے کی خود اعتمادی، مواقع اور جذباتی صحت پر گہرا اثر ڈالتی. فار ایگزامپل، ایسی سوسائٹیز میں جہاں نسل پرستی، ریسزم موجود ہو، وہاں رنگ و نسل کی بنیاد پر بچوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے بچے جو ہیں وہ اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان سے کم توقع رکھی جا رہی ہے یا ان کے ساتھ نچلے درجے کا برتاؤ ہو رہا ہے. مزید یہ کہ انہیں اکثر خود اپنے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں نیگیٹو اسٹیریوٹائپس جو ہیں وہ سکھا دیے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ بچے بہت چھوٹی عمر سے ہی یہ سب کچھ محسوس کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا گروہ معاشرے میں زیادہ بااختیار ہے اور کون کمزور سمجھا جاتا ہے. وہ میڈیا، اسکول اور آس پاس کے لوگوں سے کچھ ایسے پیغامات وصول کرتے ہیں جو ان کی اپنی شناخت کو متاثر کر سکتا ہے. اگر کوئی بچہ یہ محسوس کرے کہ اس کی پہچان معاشرے میں کم تر مانی جاتی ہے تو وہ اندر سے مایوسی، بے اعتمادی اور خوف کا شکار ہو سکتا ہے، جس سے اس کی نشو و نما رک سکتی ہے یا متاثر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا جو ہے سوشو کلچرل ڈیولپمنٹ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ جو تمام عوامل ہیں یہ بچے کی سماجی سمجھ بوجھ کو متاثر کرتے ہیں، اس کے اندر احساس کمتری یا احساس برتری پیدا کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات بچے دوسروں کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے بھی کترانے لگتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں ہم نے پہلے سیکھا کہ ثقافتی شناخت بچے کے میں کون ہوں والے سوال کا جواب پر آتی ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی رویے اور شناختیں جیسے کہ نسل، طبقہ اور قومیت بچے کو وہ جواب کیسے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی پازیٹیو طریقے سے اور کبھی نیگیٹو انداز میں. صحیح ہے. اسی لیے سوشو کلچرل ڈیولپمنٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان آئیڈینٹیٹیز اور ان کے معاشرتی اثرات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے.
دیکھیے ابھی جو ہے ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح نسل، طبقہ اور شناخت بچے کی خودی اور معاشرتی ترقی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب ایک بہت اہم اور نازک پہلو ہم سمجھنے جا رہے ہیں جسے کہتے ہیں اسٹیریو ٹائپ تھریٹ، یعنی منفی دقیانوسی تصور کا ذہنی دباؤ۔ تو دیکھتے ہیں کہ اسٹیریو ٹائپ تھریٹ آخر ہے کیا؟ اسٹیریو ٹائپ تھریٹ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی بچہ اپنے گروہ کے بارے میں نیگیٹو خیال یا اسٹیریو ٹائپ کو سچ ثابت ہونے سے روکنے کے دباؤ میں آ جاتا ہے۔ یہ دباؤ اس بچے کے اندر فکر، خوف اور گھبراہٹ پیدا کرتا ہے۔ یہی چیز اس کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے۔ اگزامپل اگر اس کی میں دوں تو آپ فرض کریں کہ ایک ایک سیاہ فام بچہ ہے، ٹھیک ہے، ایک بلیک ریس سے تعلق رکھنے والا بچہ ہے۔ اس کو اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے، لیکن اسے یہ سننے کو ملتا ہے کہ جو یہ کالے لوگ ہوتے ہیں ذہین نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ یہ عموماً یو ایس اے کے اندر زیادہ ٹرینڈ ہے کہ وہ وائٹ اینڈ بلیک پیپل کا کافی زیادہ کمپیریزن آپس میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں موسٹلی اس طرح کا ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو بلیک بچے ہیں یہ لوگ ذہین نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ کوئی ٹیسٹ دیتا ہے وہ بچہ یا کوئی علمی مقابلہ کرتا ہے تو وہ صرف سوالات کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا، بلکہ وہ اس خوف میں مبتلا ہوتا ہے کہ کہیں اس کی کم کارکردگی سے یہ اسٹیریوٹائپ سچ نہ ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ذہنی دباؤ کا وہ شکار رہتا ہے۔ اس بات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچے کو انگزائٹی ہو جاتی ہے، وہ اسٹریس محسوس کرتا ہے اور اس وجہ سے اس کی جو پرفارمنس ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں ذہین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اسٹیریوٹائپ تھریٹ خود بخود ایک سچ بنتی جا رہی ہوتی ہے، نہ اس لیے کہ اسٹیریوٹائپ سچ ہے بلکہ اس لیے کہ اس کا خوف بچے کو متاثر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسٹیریوٹائپ جو ہے یہ کیسے سیلف فلفلنگ پروفیسی بنتی ہے؟ سیلف فلفلنگ پروفیسی کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بات ہم سے کہی جائے اگر ہم اس پر یقین کرنے لگے تو ہم ویسا ہی برتاؤ کرنے لگیں گے، ٹھیک ہے، اور آخر کار وہ بات حقیقت کا روپ دھار لیتی ہے۔ تو اسٹیریوٹائپ تھریٹ جو ہے اس کا بھی ایسا ہی اثر ہے کہ اگر کسی بچے کو بار بار کہا جائے کہ تمہارا جو گروہ ہے ذہین نہیں ہے تو وہ بچہ آخرکار اسی سوچ کی قید میں آ کر واقعی کم اعتماد اور کمزور کارکردگی دکھانے لگے گا، ٹھیک ہے۔ ایک ٹیچر یا پیرنٹس کے طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو مثبت شناخت دیں، انہیں بتائیں کہ اسٹیریوٹائپس غلط ہیں اور ان کی صلاحیتوں پر اعتماد دلائیں تاکہ وہ کسی خوف کے بغیر ترقی کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی تک ہم نے دو بڑے پہلوؤں پر بات کی ہے، ٹھیک ہے، کہ کس طرح نسل، طبقہ اور شناخت بچوں کی نشو و نما پر اثر انداز ہوتے ہیں اور کس طرح اسٹیریوٹائپ تھریٹ جو ہے وہ بچوں کی کارکردگی پر ذہنی دباؤ ڈال سکتی ہے، صحیح ہے۔ اب آگے جو ہے وہ ہم بات کریں گے ایک ایسے نظریے کی، ایک ایسی تھیوری کی جو ان تمام پیچیدہ سماجی تجربات کو آپس میں جوڑ کر دیکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اس نظریے کو کہتے ہیں انٹرسیکشنلٹی، یعنی شناختوں کا باہمی تعلق۔ انٹرسیکشنلٹی جو ہے یہ ایک سماجی نظریہ ہے جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کسی بھی فرد کی زندگی میں مختلف شناختیں جیسے کہ نسل، جنس، مذہب، طبقہ، معذوری، زبان اکثر ایک ساتھ موجود ہوتی ہیں اور یہ سب مل کر اس فرد کے تجربات کو متاثر کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ فرض کریں کہ ایک لڑکی ہے اور وہ ایک اقلیتی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، اس کا معاشی پس منظر کمزور ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لڑکی بیک وقت جینڈر بیاس، اکنامک ہارڈ شپ، ریلیجس ڈسکریمنیشن، ان تینوں چیزوں کا سامنا کر رہی ہے۔ انٹرسیکشنالٹی جو ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بچے صرف ایک شناخت کے ذریعے متعین نہیں ہوتے بلکہ ان کی زندگی میں کئی شناختیں بیک وقت اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ سب عمل مل کر ان کے ساتھ ہونے والے برتاؤ، مواقع اور چیلنجز کا تعین کرتی ہیں۔
بچوں کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے؟ ہر بچہ ایک منفرد پہچان رکھتا ہے۔ اگر ہم صرف اس کی ایک پہچان پر توجہ دیں، جیسے صرف اس کی جنس یا نسل، تو ہم اس کے مکمل سماجی تجربے کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ فار ایگزامپل کہ ایک بچہ جو ہے وہ معذور ہے اور اقلیتی برادری سے بھی تعلق رکھتا ہے، تو اس کے چیلنجز اور محرومیاں ان بچوں سے مختلف ہو سکتی ہیں جو صرف ایک پہلو سے متاثر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں بطور ٹیچر یا استاد جو ہے وہ یہی کرنا چاہیے کہ بچوں کی تمام شناختوں کو تسلیم کریں، ان کی بات کو سنیں کہ وہ اپنی زندگی میں کس قسم کے تجربات سے گزر رہے ہیں، اور ہمیں ایسا ماحول دینا چاہیے جہاں وہ ہر سطح پر خود کو محفوظ، باوقار اور قبول شدہ محسوس کریں۔ ٹھیک ہے، تو انٹرسیکشنالٹی سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ہر بچے کے تجربات کئی سوشل شناختوں سے متاثر ہوتے ہیں، اور ہمیں ان سب کو دیکھ کر ہی اس کی ترقی کے لیے جامع حکمت عملی تیار کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، لیکچر کو میں کنکلیوڈ کر دیتی ہوں آپ کے لیے کہ آج کے لیکچر میں ہم نے ایک نہایت اہم اور گہرے موضوع کو سمجھا، جو کہ ہے سوشیو کلچرل ڈیولپمنٹ، یعنی بچوں کی سماجی اور ثقافتی ترقی۔ ہم نے اس میں یہ سیکھا کہ انسان، خاص طور پر بچے، اکیلے پروان نہیں چڑھتے، بلکہ ان کا ماحول، ثقافت، خاندان، مذہب، زبان اور سماجی رواج ان کی سوچ، جذبات اور رویوں کو تشکیل دیتے ہیں۔ ہم نے جانا کہ سماجی اثرات جیسے کہ روایات، اقدار اور رویے، اور ثقافتی پہلو جیسے کہ تعلیم، مذہب، سیاست، زبان اور ٹیکنالوجی وغیرہ، یہ سب بچے کی شخصیت اور پہچان پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کلچرل آئیڈینٹی کس طرح سے بچے کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ کس کمیونٹی یا گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ احساس اس کی جذباتی، سماجی اور اخلاقی رویے کو کس طرح سے متاثر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مزید ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نسل، طبقہ اور دیگر شناختیں جیسے کہ جنس یا مذہب بچوں کے لیے امتیازی سلوک یا سہولیات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم نے اسٹیریوٹائپ تھریٹ کی بات بھی کی، یعنی ایک بچہ اپنے گروہ سے جڑے کسی نیگیٹو تاثر کو سچ ثابت ہونے سے روکنے کی فکر میں خود ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور لاسٹلی ہم نے انٹرسیکشنالٹی کو سمجھا کہ ہمیں بچوں کی زندگی میں موجود مختلف شناختوں اور ان کے باہمی تعلق کو سمجھنے میں کیسے مدد دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیے، سوشو کلچرل ڈیولپمنٹ جو ہے نا، وہ ایک بچے کی ترقی کا نہایت طاقتور، پیچیدہ مگر خوبصورت حصہ ہے۔ اگر ہم اسے صحیح طور پر سمجھ لیں تو ہم نہ صرف بچوں کو بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ باخبر، مہربان اور منصفانہ معاشرہ بھی تشکیل دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی میرا آج کا لیکچر بھی مکمل ہوتا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا، آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا۔ آپ مجھے اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ لیکچر آپ کو کیسا لگا۔ اگر آپ کی کوئی بھی کیوریز ہو تو آپ مجھ سے وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ جلد از جلد آپ کو رسپانس کر سکوں۔ چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے پہلے سے سبسکرائب کر لیں، اور میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس تک بھی پہنچائیں تاکہ زیادہ اسٹوڈنٹس ان لیکچر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں پھر حاضر ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔